أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله सूरतुल आदियात सूरा नंबर 100 मक्की सूरह मुबारका है और नबूवत के शुरू के सालों में इसका नुज़ूल हुआ। और जो नबूवत के शुरू में सूरतें नाजिल हुई थी उनमें बड़ा खूबसूरत एक शायरी वाला स्टाइल है और एक रिथमेटिक उसका अंदाज है। इस सूरत मुबारका का भी इसी तरह का एक अंदाज है। इसमें घोड़ों का तस्करा किया गया है, कई तरह के घोड़े जिक्र करके फिर ये बताया गया है कि देखो कि ये जो घोड़ा है ये अपने मालिक का कितना वफादार है। हालांकि इसका मालिक इसका हकीकी मालिक नहीं है, अल्लाह का ही है ना, वो जानवरों के मालिक पे तो अल्लाह है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने मालिक की वफादारी में और शुक्रगुजारी में और वफा में अपनी जान की परवाह किए बगैर जंग में वो जो है वो कूद जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में इंसान कितना नाशुक्रा है अपने मालिक का और कितना बेवफा है। और फिर इंसान को इस नाशुक्री और बेवफाई का वबाल क़यामत के दिन उठाना होगा, क्योंकि ये जो इंसान है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अपने रब का इतना नाकदरा है कि उसके पास जो भी नेमतें मौजूद हैं, जो कुछ उसको अल्लाह ने दिया है, उनके उनसे सरफ़े नज़र करके उनकी शुक्रगुज़ारी करने के बजाय जो उसके पास चीज़ नहीं होती, जो नेमत मौजूद नहीं है, उसके पीछे लगा रहता है और नाशुक्री का रवैया इख्तियार करता है। इसी तरह इंसान को मुतवज्जो किया गया है इस सूरत में कि इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि ये माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। हालाँकि ये नहीं जानता कि जब ये मर जाएगा तो ना ही ये माल और दौलत इसके काम आएगा, ना ये इसको अपने साथ कब्र में लेके जा सकेगा और ना ही कब्र के बाद वाली ज़िंदगी में इसका कोई अमल दखल होगा। ये जो फ़ानी ज़िंदगी है पलक झपकने में ख़त्म हो जाएगी। अफ़ला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर, और उस वक़्त को इंसान याद करे कि जब कब्रों से कब्रों वालों को निकाला जाएगा और इंसान को उसके आमाल के बारे में उससे बाज़-पुरस की जाएगी, तो बेहतरीन इंसान वो है, खुशनसीब इंसान वो है जो अपनी कब्र को याद रखे, इस आरज़ी ज़िंदगी के ऊपर अपनी सारी मेहनतें ना लगाए, बल्कि मौत के बाद की जो अबदी ज़िंदगी है, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है, उसकी तैयारी के लिए भी वक़्त निकाले। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में ओवरऑल बार-बार अलर्ट करते हैं हमारे गाफ़िल दिलों को, जो हम दुनिया में गाफ़िल हो जाते हैं, दुनिया की चीज़ों में पढ़कर अपनी जो असल है और अपने अंजाम को भूल जाते हैं। तो कुरान मजीद की तमाम सूरतों में, पूरे कुरान में एक तरह से इंसान को अलर्ट और तंबीह करने वाला स्टाइल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहते कि मैं और आप नाशुक्री की रविश पर रहें, कुफ्र की रविश पर रहें और अल्लाह से और अपने क़यामत के दिन के हिसाब किताब से गाफिल रहें। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाह करीम हम सब का दुनिया और आखिरत में आसान हिसाब फरमाए, आमीन। सूरतुल क़ारिआ सूरा नंबर 101 मक्की सूरह मुबारका है और नबूवत के इब्तिदाई दौर में इसका नुज़ूल हुआ। अल क़ारिआ का मतलब है अज़ीम हादसा और इससे मुराद इस सूरत में क़यामत को लिया गया है। और फिर क़यामत का तज़किरा करते हुए इस सूरत में यानी क़यामत की होलनाकियों को बयान करते हुए ये बताया गया कि दुनिया में किए जाने वाले, दुनिया की ज़िंदगी में करने जो भी हम आमाल कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, क़यामत के दिन उनको वेट किया जाएगा, उनको तोला जाएगा और जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो ऐश और इशरत वाली और खुशी वाली ज़िंदगी में चला जाएगा, और जिसका बदियों वाला या गुनाहों वाला पलड़ा भारी होगा उसको जहन्नुम में और नाउज़ुबिल्लाह भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। और उस दिन कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी, ना किसी पर ज़र्रा बराबर ज़ुल्म होगा। किसी ने अगर ज़रा सी भी नेकी की हुई होगी दुनिया में तो उसके सामने लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला आएँगे, और इसी तरह अगर ज़रा सा भी कोई गुनाह किया होगा तो वो उसके सामने आ जाएगा, यानी किसी तौर पर भी ज़ुल्म नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनका नेकियों का पलड़ा भारी होगा और जो उस ऐश और राहत वाली ज़िंदगी में चले जाएँगे हमेशा के लिए, जिसका तज़किरा इस सूरह मुबारका में किया गया है, आमीन। सूरतुत तकासुर सूरा नंबर 102 मक्की सूरह मुबारका है और चौथे और पाँचवें साल में नबूवत के इसका नुज़ूल हुआ। इस सूरह मुबारका में इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि इंसान अपना सारा वक़्त और काबिलियत
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کا دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کرنے میں لگا دیتا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہاں تک کہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، یعنی ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے، مال کو زیادہ بڑھانا یا اپنی نعمتوں کو، اپنی چیزوں کو، اسی چکر میں وہ یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے چکر میں غفلت میں پڑا رہتا ہے اپنی اس زندگی کے بارے میں جہاں وہ عنقریب جانے والا ہے، جو کہ آخرت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کی بنیاد پر دیں گے، اور وہ اتنا مست رہتا ہے اپنی دھن میں کہ اسے اس طرح کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اچانک اسے قبر میں جانا پڑ جائے گا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یعنی قبر میں جانے کا وقت آ جاتا ہے اور انسان تب تک اپنی اسی دھن میں سوار رہتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو، اپنی جو بھی اس کے پاس پراپرٹی ہے، جو بھی اس کے پاس دنیا کی چیزیں ان کو زیادہ سے زیادہ کر لے، کسی طرح اس کو بڑھا چڑھا کر اپنے پاس رکھ لے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ عنقریب تمہیں حقیقت پتہ چل جائے گی، یہ دنیا بہت عارضی ہے، یہ زندگی سراب ہے، اور آخرت اصل میں حقیقت ہے۔ لیکن اگر انسان عین الیقین اور علم الیقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارے تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے گزارے گا کہ اسے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ چند روزہ ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ اپنے علم الیقین اور عین الیقین دونوں سے محروم ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پیچھے پیچھے ان کی موت جو ہے ان کا پیچھا کر رہی ہے اور وہ اچانک انہیں آ لے گی۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ساری نعمتیں ہیں جو انسان کو عطا کی گئی ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اللہ اس قیامت کے دن تم سے ضرور ان کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ آپ دیکھیے ناشکری اور ہوس اور لالچ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے پاس موجود نعمتوں کا ادراک نہ کرے، اس کا شکر ادا نہ کر رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اگر ہم زندگیاں دیکھتے ہیں تو انہوں نے فقر اور فاقے میں گزاری، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ کتنے صابر اور شاکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کھجور آپ کو ملتی کھانے کے لیے اور اسی طرح جب آپ کو ٹھنڈا پانی ملتا پینے کے لیے تو آپ اس پر اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی بڑی چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ اسی طرح آپ صحابہ کو بھی بار بار الرٹ کرتے تھے، ان کو اس چیز کی طرف توجہ کرواتے تھے کہ یہ جو تمام نعمتیں تمہارے پاس روزمرہ کی زندگی میں ہیں، اللہ کے ہاں ان کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور جو بندہ مومن ہے اس کا یہی کام ہے، اس کی یہی شان ہے کہ وہ ہر وقت اپنے خالق اور مالک کا شکر جو ہے وہ ادا کرے، اور جو موجودہ نعمتیں ہیں اس کے پاس ان کو ریئلائز کرتے ہوئے، ان کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتوں اور نعمتوں کا ادراک کر کے وہ والی جو ریئلائزیشن والی لائف ہے وہ گزارے، نہ کہ غفلت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے والی۔ سورۃ العصر، سورہ نمبر 103، مکی سورہ مبارکہ ہے، ابتدائی نبوت کے جو سال تھے ان میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں صرف 3 آیات ہیں، لیکن یہ اتنی جامع اور اپنے معنی کے اعتبار سے اتنی وسیع صورت ہے کہ اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پورے قرآن کے بجائے صرف یہی ایک صورت انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کرتے تو یہ ہدایت کے لیے کافی ہو جانی تھی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا کر، گویا انسانی تاریخ کو گواہ بنا کر یہ بتا رہے ہیں کہ 10,000 سال سے زیادہ کی جو انسانی تاریخ ہے اس بات کی گواہ ہے کہ سارے انسان خسارے میں رہے، نقصان میں رہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیے: اللہ پر ایمان، اللہ کے احکامات پر عمل، اللہ کے ان احکامات کی تبلیغ، اور پھر اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلوں اور چیلنجز اور آزمائشوں پر صبر اور استقامت۔ اسی طرح زمانے کی قسم کھا کر انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ ہر گزرنے والا لمحہ تمہارے اس دیے گئے وقت میں سے، جو اللہ نے تمہارا ہر ایک انسان کا ایک محدود وقت ہے نا، میرا اور آپ کا جو ہماری زندگی کا وقت ہے، تو جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہے ہر گزرتے لمحے آپ دیکھیے کم ہو رہا ہے نا، ایڈ تو نہیں ہو رہا اس میں۔ تو اگر اللہ کی یاد سے کوئی بھی لمحہ خالی ہے تو وہ ضائع ہو گیا، وہ گزرنے والا لمحہ ضائع ہو گیا، اور یاد الہی سے غافل انسان سراسر خسارے میں ہے۔ اور اس خسارے اور نقصان سے بچنے کا صرف یہی راستہ ہے کہ اللہ کی مان لی جائے، اللہ کے ایمان سے اپنے دل کو جو ہے وہ مالا مال رکھا جائے، اور پھر راہ حق میں خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی اس کی جانب دعوت دے، اور پھر اس راہ میں یقیناً ابتلا ہے، یقیناً ٹرائلز ہیں، یقیناً آزمائش ہیں، تو پھر مل کر ڈٹ جائیں۔ اسی لیے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل
شامل کرنے کا، ایک پوری ٹیم بنانے کا، جماعت بنانے کا حکم دیا گیا کہ انسان اکیلا جو ہے وہ بہت سارے مصائب اور چیلنجز میں گھبرا جاتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ پوری جماعت ہوگی ایمان والوں کی تو وہ ان تمام چیلنجز کا اور مصائب کا سامنا کر سکے گا۔ تو آپ دیکھیے اس صورت میں ایمان سے لے کر اعمال تک، دنیا کی حقیقت سے لے کے آخرت تک، اسی طرح پرسنل جو تزکیہ ہے انسان کا، ذاتی تزکیہ، اس سے لے کر پوری سوسائٹی کی اجتماعی تربیت تک چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اور صرف تین یہ آیات ہیں اس کے اندر ایک طرح سے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی یہ شان ہو سکتی ہے کہ ایک چند الفاظ میں اتنا جامع پیغام کہ پوری زندگی کے لیے اور پوری زندگی کو سیدھے رستے پر ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الہمزہ، سورہ نمبر 104، مکی سورہ مبارکہ ہے، اور چوتھے سال نبوت کے تقریباً اس کا نزول ہوا، اور یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو مالدار اور متکبر لوگ تھے قریش کے، وہ آپ کو تانے دیا کرتے تھے، اشارے کیا کرتے تھے مسلمانوں پر، ان کا فن بناتے تھے، جگتے مارنا جسے کہتے ہیں، ٹونٹ کرنا، تانے دینا، اور پھر ان کے پیٹھ پیچھے بھی ان کے بارے میں برا کہنا۔ تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ہلاکت ہے، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے منہ پر تانا دے یا ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرے۔ تو آپ دیکھیے اس میں میرے اور آپ کے لیے کتنا اچھا ایک اصول اور میسج ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے منہ پر بات کر دینا یہ گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے، حامز کہتے ہیں کہ منہ پر عیب نکالنے والا، یا جو کسی کا فن بنانا، یا جیسے کسی کو مذاق میں کسی کے بارے میں بات کرنا، تو چاہے کوئی کسی کے منہ پر اسے ہرٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ اس کو سچ کے نام پر، سچائی کے نام پر، یا اسٹریٹ فارورڈ ہونے کے نام پر کہ جی میں تو دل میں نہیں رکھتی، میں تو منہ پہ بول دیتی ہوں، تو ایسا ہر شخص جو منہ پر بھی کسی کو ہرٹ کر رہا ہے، ان کو تانے دے رہا ہے، ان کے اندر عیب نکال رہا ہے، اور یا ان کی ایبسنس میں ان کے پیچھے ان کی برائی کر رہا ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ دیکھیے کہ اس میں خاص طور سے تو قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن ہم سب کے لیے، ہماری پوری سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے، کیونکہ اس سے ہی جو پوری اجتماعی نظام ہے ان کے اندر بگاڑ آتا ہے کہ جب انسان ایک دوسرے پر تان تشنی کرتا رہے یا اس کے ایبسنس میں ان کے بارے میں بات کرتا رہے، اس سے جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے، آپ جو کچھ اچھا کر سکتے ہیں، وہ آپ کی قوت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ دوسروں کو ڈسکس کرتے رہیں گے، دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے بارے میں آپ کا دماغ کام کرتا رہے گا ہر وقت، تو پھر آپ اپنی ذات کے بارے میں یا اپنے جو بہتری کے بارے میں کس وقت کام کریں گے نا۔ تو اس حوالے سے سورہ مبارکہ میں پھر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا کردار میں پست ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت پھر دولت کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، الذی جمع مالا وعددا، اور پھر اسے گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اسے لگتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا یا وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ عنقریب یہ مال اس کو دھوکے میں جس نے ڈالا ہوا ہے، یہ اس سے دور ہونے والا ہے، اور وہ قبر میں جانے والا ہے، اپنی موت کے چنگل میں جانے والا ہے، جس کے بعد پھر نہ ہی یہ مال کام آئے گا، اور نہ ہی اس کے جو سیونگز اور وہ سارے کام جو انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ادر دین نیکیاں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے، وہ سارے کے سارے دھوکے کی صورت میں یہیں پر رہ جائیں گے، اور انسان کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چلی جائے گی، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی الرٹ کروا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ انسان کو ایسے گھڑے میں پھینکا جائے گا جو کہ چکنا چور اس کو کر دیا جائے گا، اور پھر انہیں اس میں پھینک کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا ستونوں میں، یعنی، اور یہ ایسی آگ ہوگی جو ان کے دلوں میں، کیونکہ دیکھیے تمام برائیوں کی اور تمام اچھائیوں کا مرکز بھی دل ہی ہے، یہ دل ہی ہے جو دوسروں کے بارے میں پلان کرتے رہنا اور سازشیں کرتے رہنا اور پھر باتیں سوچتے رہنا کہ اس بات سے میں اگلے کو نیچا کر سکتا ہوں، یہ بات کہہ کر دوسرے کو میں اس کی بے عزتی کر سکتا ہوں، یا اس کو تانا دے سکتا ہوں، یا اس کو نیچا کر سکتا ہوں۔ تو اسی لیے ان دلوں کے اوپر آگ جو ہے نعوذ باللہ اس کا عذاب نازل ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ خیر اور اچھائی کا یا نیکی کا جو رستہ ہے وہ بھی دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ دل، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو وہ سارے کا سارا درست ہو جائے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تو انسان سارے کا سارا بگڑ جائے گا، الا وہی القلب، خبردار رہو کہ وہ دل ہے۔ تو
اپنے دل کو پاک کرنا اور دل کو صاف اور پاک کرنے کے لیے اللہ کے کلام قرآن مجید سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. تو اپنے دل کو پاک کرنا، صاف کرنا، کیونکہ انسان ہے، بحیثیت انسان ہم ان تمام اخلاقی جو برائیاں اور بیماریاں ہیں، جو ہمزہ اور لمزہ والی، منہ پر تانے دینا اور پیٹھ پیچھے بات کرنا، مال و دولت کی لالچ میں رہنا، اس میں پڑ جاتے ہیں، اس میں نہ چاہتے ہوئے انوالو ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے سے صاف کرنا اور پھر اس کو اللہ پاک کے حضور پیش کرنے کے قابل بنانا میرا اور آپ کا یہی کام ہے. یہی ذمہ داری مجھے اور آپ کو اس قرآن کے ذریعے سے دی گئی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.